मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। इस आयत में अल्लाह ने कामयाब होने की 4 शर्तें बयान की हैं। हम में से हर शख्स चाहता है ना कामयाब होना, तो अल्लाह ने कितनी शर्तें बयान की हैं? 4। सबसे पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? आखिरत। इंसान तहज्जुद गुजार हो, अल्लाह की राह में जिहाद करे, तबलीग करे, अगर नीयत अल्लाह की रजा नहीं है तो वो अमल मकबूल नहीं। कितना ही बज़ाहिर हदीस में आता है वो शहीद जहन्नम में डाल दिया जाएगा जो लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह की राह में लड़ाओ। दूसरी शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है? वसआ, सिर्फ नीयत काफी नहीं है, बल्कि क्या करे? कोशिश। बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे, वो मेरी नीयत है मैं सदका खैरात करूंगा, सदका करने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं रिश्तेदारी को जोड़ूंगा, जोड़ने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं जिहाद करूंगा, तैयारी नहीं करता, कोशिश नहीं करता, नीयत नहीं करता। नीयत से मुराद अमल की नीयत। मेरी नीयत है जी मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मगर खिदमत की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह ने कामयाबी की दूसरी शर्त क्या बयान की है? वसआ, कोशिश भी बोले ना भाई करनी है। तीसरी शर्त वसआ लहा सअयहा, कोशिश आखिरत वाली, अख्पल तरीके से कोशिश। बोलो भाई, अख्पल तो समझते हैं ना, अख्पल कोशिश नहीं चलेगी। अब देखो फजर की 2 रकतें हैं ना, अगर मैं कहूं कि यार एक और मिला लो साथ में, 3 पढ़ लो, भाई मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा ना कि नबी इमाम ने 3 पढ़ाई, पब्लिक पकड़ लेगी इमाम को, भाई इमाम साहब आपसे भूले से ऐसे हुआ है। इमाम साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, भूले से नहीं, मैंने जानकर पढ़ी है 3 रकतें। क्यों भाई इमाम साहब जानकर क्यों पढ़ी? भाई मैंने इसलिए पढ़ी है कि 2 सजदे पहली रकत में, 2 दूसरे में, 2 अगर गरीबी में लगा दो तो क्या जा रहा है भाई? 4 तो अल्लाह की तरफ से फर्ज हैं, 2 हमारी तरफ से क्या हो गए? गरीबी हो गए। और अगर तुम लोग को तकलीफ हुई है, टाइम ज्यादा लग गया है, तो कल नहीं करूंगा मैं, चलो कल से दोबारा 2 रकतें पढ़ाऊंगा। आप छोड़ दोगे इमाम को? बोलेगा भाई दोबारा पढ़ा नमाज, बल्कि आप तो कहोगे पता नहीं अकीदे इसके सही है भी या नहीं है, दूसरा इमाम लाओ भाई। अब वो दलील में ये देना शुरू कर दे कि मना दिखाओ, कहां तीसरी रकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है? कहां नबी सल्लल्लाहु, और अकली दलील ये दे कि नबी कैसे अल्लाह के सामने सजदा करने से रोक सकते हैं? हम तो 4 के 6 सजदे कर रहे हैं। नबी ने तो फरमाया कुर्रतु आईनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किसमें है? नमाज में। और सजदा तो रुकने आजम है। तो भाई नबी ने मना कहां किया है? मना की हदीस दिखाओ। जितने मर्जी दलाइल के जमीन आसमान के कलाबे मिला दे, मेरा ख्याल है कोई गंवार से गंवार देहाती 5वीं क्लास का बच्चा भी उसके दलाइल से मुतासिर नहीं होगा। भाई नबी ने जब 2 पढ़े तो नबी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। 2 रकतें पढ़ी हैं, इबादत तौकीफी होती है, उसमें अख्पल तरीका नहीं चलता। यहां तो मेरे भाई हमारी समझ में यह बात आती है, बहुत माजरत के साथ, जब हमारी खानदानी रसूमात और हमारी बिदातें हमारे सामने आके खड़ी होती हैं और शरीयत दूसरी तरफ, तो फिर हमें ये हदीसें और ये बातें समझ में नहीं आती। वहां हम कहते हैं हरज किया है। एक साहब ने मुझसे पूछा ये वुजू की हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं और तवाफ में अजीब अजीब दुआएं मशहूर हैं, तवाफ की दुआएं जो है अगर हम पढ़ें तो हरज किया है। मैंने कहा हरज ये है कि जो चीज साबित है वो छूट जाएगी आपसे। तो ना जब भी कोई इंसान एक बिदात पर अमल करता है ना, तो अल्लाह उससे सुन्नत छीन लेते। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे, बाज लोग अमलन बिदअती होते हैं और बाज मिजाज के बिदअती होते हैं। उनको लगता है कोई चीज मार्केट में नहीं आए ना, तो उनको वो वाली चीज में मजा नहीं आता जो
ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وسعى لها سعيها، آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے، ثواب ملے گا؟ بتاؤ، سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے. لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو ابھی کسی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم ہر جمعرات کو ان کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے. ہمارے جو پشاور سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، پشاور والے بھائیوں کو بولتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے، یعنی کیونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں نا، یہ غیرت میں بہت آگے ہیں. 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کوئی زبان میں ذرا سی بھی دائیں بائیں کچھ لڑک گئی تو بھائی ہماری خیر نہیں ہے. مہمان نواز بھی بہت ہیں، بہادر بھی بہت ہے، لیکن بہت حساس بہت زیادہ. پشاور میں KPK میں بہت معذرت کے ساتھ عادت ہے، کوئی مر جائے نا تو جو تعزیتی پروگرام چلتے ہیں، رشتہ دار کہتا ہے جو میت کا بیٹا، کاش میں مر جاتا اور ابا یہ ذمہ داری مہمانوں کو نمٹانے کی سنبھال لیتے. یہ حالت ہو جاتی ہے. یعنی ان کا یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. بندہ مر جائے نا جو تمبو لگنے کے بعد تعزیتی پروگرام، پھر قرآن خوانیاں، پھر دیگیں، پھر جو آ رہا ہے اس کو چائے، پھر ایک رسم ہے جو آ رہا ہے دعائے خیر و شفا، اللہ تعالیٰ مغفرت نہ دے وغیرہ وغیرہ، پوری لمبی دعا. جو بھی آئے گا سب نے ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس بات کا خطرہ ہے جہاں جنازہ لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آپ بھی وہی لیٹ. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے. تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا، میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے، بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے، جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہے. یہ 3 دن ویسے ہی تعزیت، اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا. میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ذرا دعا کر دیں. میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا دعا، دل سے دعا مانگی. تو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں، یہ ضروری سمجھ لیا ہے. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا، کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی، پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، ہاتھ اٹھائے، ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی، کھانا تھا، کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے، کوئی ان کا افتتاح تھا. پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں، یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں، کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے، اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ. عربوں کی زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا، ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے، ایمان پر گیا. دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے. ہمارے ہاں کیا پروگرام، تمبو لگتے ہیں، وہ آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے کوئی، پھر وہ جو بیچارے جو پیچھے لواحقین ہیں، مجھے خود KPK سے فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب میت ہو جائے اتنا. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے، اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا.
ایسا کیوں ہے بھائی، اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے، تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہو؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا، اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، اور اتنی انسانیت کی خدمت کی، بلب بنا کے چلا گیا. وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھو، وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے، بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے، تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں، پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے. تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ، اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا، اور آپ کو اس کا جنت میں، اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا، چاند دیے، جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا، جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں، سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا، لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت. خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب، زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے، ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے، اور یہ ایک نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے، خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے، تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے، جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا، اس کا اپنا معیار ہے، اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرے معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں، باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو، دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ، جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں، آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے، بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا، اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے، ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف، ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے، اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی، یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو، نمبر 2 کوشش بھی کرے، نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے، اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا، بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب ہے.
صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا، اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے.